रहमान रहीम। आज के आवाज़ दोस्त प्रोग्राम के साथ डॉक्टर कमर फ़ारूक आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाज़िर है। आज का हमारा प्रोग्राम जिसका मौजू है PIA किस तरह पाकिस्तानियों को जो स्पेन के अंदर, फ़्रांस के अंदर, इटली के अंदर रुके हुए हैं उनको किस तरह लेके जा सकता है, और जो पाकिस्तान के अंदर इन ममालिक से लोग रुके हुए हैं लॉकडाउन की वजह से, तकसीम हो गया ख़ानदान, वो किस तरह मिल सकते हैं। और इसके अलावा जो इन ममालिक के अंदर पाकिस्तानी वफ़ात पा गए हैं, जिनकी वफ़ात हार्ट अटैक, कैंसर या दीगर दूसरी अमराज की वजह से हुई है, उनका पाकिस्तान जाना, उनके लवाहिकीन का पाकिस्तान में इंतज़ार करना और रोज़ जीना और मरना है, तो वो मैयतें किस तरह पाकिस्तान मुंतकिल की जा सकती हैं। तो आज के मेरे पैनल में रोज़ाना की तरह जंग और जियो के नुमाइंदा स्पेन जवाद चीमा साहब, जो अपनी माहराना राय भी साथ देंगे, तज़िया भी करेंगे, और जो उनके जहन में PIA के हवाले से सवालात होंगे वो भी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो आज हमारे साथ मौजूद होंगे। PIA स्पेन से स्टेशन मैनेजर हैं मोहम्मद अदनान मलिक साहब। हम उनसे गुफ्तगू करेंगे कि स्पेन में PIA का जो मुस्तकबिल है, वो आखिरी फ़्लाइट 19 मार्च को यहाँ से ऑपरेट हुई, उसके बाद स्पेन के अंदर लॉकडाउन हो गया, एमरजेंसी लग गई, और फिर PIA ने अपनी परवाज़ें रोक दी। पाकिस्तान के अंदर भी कोरोना वायरस की वजह से ऐसी ही सूरत हाल का सामना करना पड़ा, वहाँ पर भी लॉकडाउन और एमरजेंसी की बातें होने लगी। अब जबकि PIA मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर अपने लोगों को उठा रही है, मानचेस्टर से, लंदन से, कनाडा से, मलेशिया से और अरब अमारात से, तो क्या PIA यूरोपीय ममालिक इटली, स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम इस हवाले से भी सोच रही है या नहीं। जी, मैं अदनान मलिक साहब की तरफ जाऊंगा जो PIA के स्टेशन मैनेजर हैं बार्सिलोना में। तो उनके सामने मैं यही सवाल रखूँगा कि PIA अब क्या सोच रही है। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम जवाद भाई, क्या हाल है? ठीक हैं, बहुत शुक्रिया जी जी आप लोगों का, आप लोगों ने इस अहम मौजू को ज्वाइन किया। तो डॉक्टर साहब, सवाल ये कि PIA इंशाल्लाह ताला जैसे तमाम बाकी मुल्कों में ऑपरेट कर रही है इसकी एमरजेंसी फ़्लाइट्स, तो ऑलरेडी स्पेन का भी नंबर हमने क्यू में डाल दिया है। असल में स्पेन में आपको पता है कि हालात इतने ख़राब थे स्पेन इटली में कि PIA ऑपरेट करने में ऑफ कोर्स उसको इश्यूज आ रहे थे। कुछ जो सबसे बड़ा कोरोना की जो उसकी है रिक्वायरमेंट्स उनकी वो फुल करना, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम पूरी उम्मीद हैं कि अभी हमने एक जो बहुत आप लोगों का भी माशाल्लाह इसमें बहुत कोशिशें हैं। आप लोग भी यहाँ स्पेन से जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कौंसल खाना ने रिक्वेस्ट की है, सफारत खान में क़याम अकबर साहब हमारे इन्वेस्टर, उन्होंने लेटर लिखा है, इमरान अली चौधरी साहब ने लेटर लिखा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही इंशाल्लाह ताला एक स्पेशल फ़्लाइट चलाई जाएगी स्पेन के लिए। डिले जो हुई है उसमें जो मेरे जहन में जो अभी तक ज़ाहिर बात है जो मैनेजमेंट से बात होती रहती है, उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट इशू यही था कि स्पेन में अभी तक उस जो फ़्लाइट्स आ रही हैं, जो स्पेन गवर्नमेंट है वो खुद इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रही थी। हर रोज़ 600 से ज़्यादा, 700 से ज़्यादा अमवात हो रही थी। तो हम हम बहुत पुरुम्मीद हैं कि इंशाल्लाह अनकरीब एक स्पेशल फ़्लाइट चलाई जाएगी। ऐसे कि चूँकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 25 मई तक नो टाइम इशू किया हुआ है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल ऑपरेशन पे पाबंदी है, लेकिन स्पेशल ऑर्डर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब जो स्पेशल फ़्लाइट्स ऑपरेट हो रही हैं उसमें इंशाल्लाह स्पेन का नंबर भी जल्द आएगा। क्या मलिक साहब, ये गवर्नमेंट ऑफ स्पेन की जानब से भी कोई पाबंदी है या सिर्फ PIA और पाकिस्तान ही ऐसा सोच रहा है कि अभी इधर नहीं आना?
نہیں ایز سچ اسپین گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ان رائٹنگ پابندی نہیں ہے، کیونکہ لیکن اسپین گورنمنٹ کیونکہ جب ہم لوگ سلاٹس اپلائی کرتے ہیں تو اس پہ وہ ان کا رپلائی آتا ہے، تو جو انٹرنیشنلی ٹائمنگز ہوتی ہیں، جو آپریشنل ایشوز ہوتے ہیں، کیونکہ اسپین میں بھی سب کام بند تھا، صرف برٹش ایئر ویز آپریٹ کر رہی ہے، ایک دو اور ایئر لائنز آپریٹ کر رہی تھیں آفیشیلی، وہ بھی دن میں ایک فلائٹ تھی کیونکہ یورپین تھی. انٹرنیشنلی تمام فلائٹس آلموسٹ بند تھی اسپین کے لیے، تو اسی لیے ابھی تک اسپین کی جو سچویشن ہے سیم اٹلی کے ساتھ ہے، سیم پوزیشن ملان اٹلی میں ہے، وہاں بھی کوئی فلائٹ انٹرنیشنلی نہیں آپریٹ ہو رہی، تو اسی وجہ سے یہ دونوں ملک ابھی ڈیلے میں ہیں. فرانس آپریٹ کر رہا تھا آخر تک، تو اسی لیے فرانس ایک فلائٹ بھیجی گئی، ایک فرینکفرٹ امید ہے کل آ رہی ہے فلائٹ، ایک ناروے فلائٹ آئی ہے، تو انشاءاللہ اسپین بھی جلد آئے گی. ملک صاحب میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ کیا اسپین کے حالات کو دیکھتے ہوئے پاکستان اس طرح رکا ہوا ہے، یا کوئی اسپانش پاکستان کے اندر نہیں رکے ہوئے، یا اس طرح کا کراؤڈ یہاں پر نہیں ہے جس طرح برطانیہ کے اندر ہے کہ بہت سارے لوگ وزٹ پہ آتے ہیں، بہت سارے لوگ اسٹڈی ویزے پہ ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ کسی تقریب میں شرکت کے لیے آئے ہوتے ہیں تو وہ پھنس جاتے ہیں. تو اسپین کے اندر یا اٹلی کے اندر یا فرانس کے اندر ایسی صورتحال نہیں ہے، اس وجہ سے ڈیلے کر رہے ہیں، یا ویسے ہی حکومت پاکستان ان ممالک کو کرونا کی وجہ سے زیادہ اہمیت نہیں دے رہی؟ نہیں، جو کرونا کی وجہ سے اہمیت، جو کرونا یہاں افیکٹ ہوا ہے اس کی وجہ سے پرابلم میں ہے گورنمنٹ آف پاکستان، کہ ان لوگوں کے ساتھ جو کیونکہ نہ صرف فلائٹ صرف جہاز آپریٹ کرنا نہیں ہوتا، اس میں باقی تمام معاملات ہوتے ہیں، آپ کی جو ایئر ٹریفک رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، وہ جو کمپنیز دیکھ رہی ہوتی ہیں، جس ملک کے اوپر سے آپ نے گزرنا ہوتا ہے ان کی اجازت چاہیے ہوتی ہے، اور اسپیشلی اسپین میں جو سول ایویشن ان کی ہے آئینہ، اس سے پرمیشن چاہیے ہوتی ہے. یہ تمام فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے تھوڑا بہت ڈیلے ہوا ہے، اور وہ ڈیلے یہی وجہ ہوا ہے کہ اسپین گورنمنٹ خود بہت زیادہ مشکلات میں پھنسی ہوئی ہے. جی میں جواد چیمہ صاحب کی طرف آؤں گا کہ جواد صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پی آئی اے تو رکی ہوئی ہے، گورنمنٹ آف اسپین کا ایئرپورٹ جس طرح ملک صاحب نے کہا ہے کہ یہاں تو کوئی ایسی ہمیں قدغن نہیں ہے، تو کیا پی آئی اے کو یا حکومت پاکستان کو یہاں پر جو اٹلی اور اسپین اور فرانس کے اندر، بیلجیم کے اندر پاکستانیوں کی میتیں ہیں جو کرونا سے نہیں دیگر امراض سے ہیں، ان کی آہو بقا، ان کے لواحقین کی آہو بقا نہیں سن رہی کہ وہ چلیں ان کے لیے ہی اس طرح کا کوئی اقدام اٹھا لیں؟ کیونکہ باقی ایئر لائنز کے حوالے سے تو ہے کہ وہ جب بھی آپریٹ ہوں گی تو ان کے اخراجات بھی بہت زیادہ ہیں، جبکہ پی آئی اے کا یہ ایک اوورسیز کے لیے ایک ہی صرف بینیفٹ ہے کہ وہ کم سے کم مرنے کے بعد اسے ایک دفعہ فری ضرور پاکستان لے جاتی ہے. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے تو جو اسپیشل فلائٹ آپریشن پوری دنیا میں پی آئی اے کا سٹارٹ ہوا ہے اس کے پس منظر میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. سب سے پہلے جو برطانیہ میں اسپیشل فلائٹ آپریشن سٹارٹ ہوا ہے تو اس میں بہت بڑا ہاتھ جو ہے نا وہ برطانوی ہائی کمشنر جو پاکستان میں تعینات ہیں ان کا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ آواز اٹھائی تھی کہ ہم اپنے برطانوی شہریوں کو واپس ہر صورت لے کے آئیں گے، اور جب انہوں نے یہ ایکشن لیا اور اس حوالے سے اپنی موومنٹ سٹارٹ کی تو پھر مجبوراً پی آئی اے کو بھی برطانیہ کے ساتھ جو ہے نا اپنا فلائٹ آپریشن جو ہے نا اسپیشل فلائٹس کا نا سٹارٹ کرنا پڑا. دوسرا یہ ہے کہ جو برطانیہ میں جو بہت سارے ایسے سیاسی خاندان موجود تھے جو کرونا کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے پھنس کر رہ گئے تھے، انہوں نے بھی حکومت پاکستان پر بہت زیادہ پریشر بلٹ اپ کیا کہ تاکہ اسپیشل فلائٹس چلائی جائیں. آپ نے دیکھا ہے کہ جو پہلی 2 فلائٹس چلی ہیں برطانیہ میں جو لندن ہیتھرو ایئرپورٹ سے چلی ہیں، اس میں جو لسٹ جو ہے نا گورنمنٹ آف پاکستان نے پرووائڈ کی تھی نا وہ بندے فلائٹ کیے ہیں. جو لسٹ ہمارے ہائی کمیشن کے پاس تھی نا شاید اس میں سے صرف چند بندے ہی پہلی 2 فلائٹس میں ٹریول کر سکے ہیں. تو میں یہاں کہوں کہ بہت بڑا سیاسی پریشر بھی تھا برطانیہ کی طرف سے پاکستان کے اوپر. ایک تو پاکستانی سیاسی جو خاندان وہاں مقید ہو کے رہ گئے تھے، اور دوسرا برطانوی ہائی کمشنر جو ہمارے اسلام آباد میں تعینات ہیں، انہوں نے بھی یہ اعلان کیا تھا کہ ہم اپنے برطانوی شہریوں کو ہر صورت واپس لے کے آئیں گے. اب میں چلتا ہوں دوسری طرف اپنے یورپین کنٹریز کی طرف، اسپین اور اٹلی اور فرانس کی طرف. لاسٹ پروگرام میں حالت شہباز چوہان صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ ان کی ای میل کے تھرو جو ہے ہمارے سفیر محترم جو ہے اسپینش جو اسلام آباد ایمبیسی میں تعینات ہے ان سے بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا فی الحال صرف جو جن کے پاس اسپینش پاسپورٹ ہیں
ان کو تو ہاں شاید ہم ان کے لیے تو سروسز پرووائڈ کرنے کی کوشش کریں، لیکن جن کے پاس ریزیڈنسی کارڈز ہیں، جن کے پاس اسپینش نیشنلٹی نہیں ہے، ان کے لیے ابھی وہ کسی قسم کی بھی سروس پرووائڈ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تھے. تو یہ بھی بہت بڑا پوائنٹ ہے برطانیہ اور ہمارے اسپین اور اٹلی میں فلائٹ آپریشن نہ سٹارٹ ہونے کی. تو اس سے جی ڈاکٹر صاحب. جی میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. اس وقت ہمیں جو اس اہم ایشو پر دوست ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں ان میں ندیم اکرم صاحب ہیں، صاحبزادہ عتیق ہیں فرانس سے، انہوں نے ہمیں لکھ کے بھی کوئی اپنی تجویز بھی بھیجی ہے، وہ بھی ہم شامل کریں گے. تنویر مان صاحب ہیں، طالب حسین راجہ صاحب، چوری وقاص احمد گجر، چودھری صاحب ہیں، چوری صاحب ہیں، عاطف منیر ہیں، رزاق احمد گوندل ہیں، خرم احمد ہیں، سید شاہزیب ارشد فرانس سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، یاسر علی وارث گجر، عادل دیکھ رہے ہیں، چوری زاہد حسین ہیں، کیسر فیاض ہیں اور مبشر حسین گوندل ہیں، کیسر فیاض، فوزیہ حق صاحبہ دیکھ رہی ہیں، نوید وڑائی صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، کیسر اکرم سراف صاحب ہیں، قاسم لنگریال صاحب ہیں اور راجہ سفیان صادق صاحب ہیں، چوری اجمل فرمان صاحب بینی دورم سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، ملک سعد اللہ ترین ہمیں دیکھ رہے ہیں، شاہد سعید صاحب ہیں، نعمان جاوید وڑائی صاحب ہیں، نصرت نذیر گوندل، نوید احمد بلگن، چوری عامر گجر کالس اور عدیل حسین، سید زین العابدین جعفری، چوری ناہید انجم، سید طاہر حسین شاہ، نرالا سویٹس والے دیکھ رہے ہیں، محمد ظہیر بر صاحب ہیں، مہدی خان توتڑ ہیں، ساجد تارڑ صاحب دیکھ رہے ہیں، ارشد جہانگیر صاحب ہیں اور محمد ندیم صاحب ہیں، غلام سرور صاحب ہیں، اعظم چوری وقار صاحب ہیں. تو جو میں ملک صاحب آپ کی جانب آؤں گا، جو ہمارے نئے دیکھنے والے ہیں ہم ان کو بھی اپنا تعارف کرواتے چلیں کہ آج کا ہمارا پروگرام PIA کی ایک فلائٹ ہے جو بارسلونا، اسپین، اٹلی، فرانس اور بیلجیم سے پاکستان کے آگے درخواست کی جا رہی ہے کہ وہ ایک آپریشنل فلائٹ یہاں پر لائے. جو لوگ، جو فیملیز، جو خاندان اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے پاکستان کے اندر اور اسپین کے اندر تقسیم ہو گئے ہیں، کسی کے بچے پاکستان کے اندر ہیں اور کسی کے والدین پاکستان کے اندر ہیں، تو ان کو ملانے کے لیے حکومت پاکستان سے ایک درخواست کے طور پر آج کا ہمارا پروگرام ہے کہ وہ اسپین، اٹلی، فرانس اور بیلجیم کے پاکستانیوں کو بھی دیکھیں کہ ہم بھی پاکستانی ہیں اور اسی پاکستان کی دھرتی سے اٹھ کے ان ممالک کے اندر آئے ہیں، اور جب بھی اس ملک پر کڑا وقت آیا تو ان ممالک کے لوگوں نے بھی اتنا ہی حصہ ڈالا ہے جتنا دوسرے ممالک کے لوگوں نے ڈالا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے کام کے مطابق، اپنی روزمرہ زندگی کے جو طریقہ کار ہے، جس میں ہم جتنا کماتے ہیں اس حساب سے پاکستان کے لیے اتنی خدمت بھی کی ہے. تو میں عدنان ملک صاحب کی طرف آؤں گا کہ جو سفارت خانہ میڈر نے ایک پرفارمنس جاری کیا ہے کہ آپ اندراج کروائیں کہ کون لوگ اسپین سے پاکستان اور پاکستان سے اسپین آنا چاہتے ہیں، تو اس پرفارما کی کتنی اہمیت ہے اور اس پرفارما کے ذریعے PIA اپنا آپریشن شروع کرے گی؟ جی ڈاکٹر صاحب، جیسے باقی تمام یورپین کنٹریز میں جیسے فواد نے بتایا آپ کو، جواد نے بتایا کہ انگلینڈ میں تمام ایمبیسیز جو ہیں ایک ڈیٹا پریپیئر کر رہی ہیں جو کہ ہیلپ فل ہے ایئر لائنس کے لیے اصل میں، کیونکہ جو ابھی دنیا میں ایک بہت بڑی وبا کووڈ-19 آئی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے تمام لوگ اصل میں تمام لوگوں کا تو اس وقت پاکستان میں انٹری لینا، جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان ریکویسٹ کر رہی ہے کہ جو لوگ وہاں پہ رہیں، وہاں پہ جن کے گھر رہے وہ وہیں پہ رہے. اس کی وجہ ایک تو یہ بھی ہے کہ ایک تو یہ یورپ میں بیماری زیادہ ہے، یہ پاکستان میں بھی یہ بیماری یورپ سے ہی یا باقی ملکوں سے ہی پاکستان میں داخل ہوئی ہے. تو ایک تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ پرفارمنس بڑے ہیلپ فل ہوں گے کہ جن کو بہت زیادہ ضرورت ہے جن کی شارٹ لسٹنگ کی جائے، کیونکہ جو اسپیشل فلائٹس ہیں وہ 1 یا 2 ہی چل سکیں گی اس پورے مہینے میں. تو ظاہر بات جن کی بہت زیادہ ایمرجنسی ہے ان کو پریورٹیلائز کیا جائے، جن کے جو پاکستان سے اسپیشلی جو یورپ سے پاکستان جانا چاہ رہے ہیں، پاکستان سے آتے ہوئے کوئی پرائیورٹائزیشن نہیں ہے، جو لوگ بھی اس میں کیونکہ وہ فلائٹ فل آتی ہے، لیکن جو واپس ملک میں ہمارے فلائٹ جا رہی ہے اس پہ لمیٹڈ PIA نے پیسنجر لینا شروع کیے ہیں تمام یورپ سے. تو یورپ جو انگلینڈ سے جا رہی ہیں، جو باقی ملکوں سے فرانس سے گئی ہیں، 30-35 لوگ گئے ہیں پر فلائٹ، خالی فلائٹس گئی ہیں، ان کو ہم فیری فلائٹس بولتے ہیں، فیری فلائٹس آپریٹ ہو رہی ہیں.
جو بھی آپریشن اسپیشل آپریشن چل رہا ہے پاکستان سے انگلینڈ کے لیے، وہ سارا فیری آپریشن ہے کہ وہاں سے پیسنجر لے کے آتی ہے، یہاں سے پیسنجر لے کے نہیں جا رہی. وہ جو پیسنجر لے کے جا رہی ہے وہ 35 سے 50 میکسیمم 50 گورنمنٹ آف پاکستان کو بتایا، کیونکہ وہاں پہ ان 50 لوگوں کو آپ نے چیک کرنا ہے، ان کو کوارنٹائن کرنا ہے، ان کو تمام فیسلٹی پرووائڈ کرنی ہے، ان کو 15 دن آپ نے ہوٹل پرووائڈ کرنا ہے، یا ان کو ان کے چیکس رکھنے ہیں. تو وہ 200-250 بندہ اگر یہاں سے ہم پورا جہاز فل کر کے بھیجیں گے تو وہ مشکل ہو جائے گا. تو پی آئی اے نے اور گورنمنٹ آف پاکستان نے بیسیکلی یہ آرڈر ایشو کی ہے امبیسی سفارتخانے کو کہ وہ پرائٹائز کریں لسٹیں، اور وہ جو امپورٹنٹ لوگ ہیں جن کا جیسے خدا نخواستہ ایسے لوگ ہیں جن کا پاکستان یہاں ویزے ختم ہو رہے ہیں، جو ٹورسٹ تھے یا سرکاری طور پہ کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، کچھ اسٹوڈنٹس آئے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں، ان کو پرائٹائز کر کے بھیجا جائے. جنہوں نے صرف ویسے چھٹیاں گزارنے جانا ہے، جو ہر بندہ جانا چاہتا ہے اپنی فیملی کی طرف، ان کو فی الحال روکا جائے. تو اسی لیے یہ پرفارما گورنمنٹ آف پاکستان نے ایمبیسی کو کہا کہ مینٹین کریں. ملک صاحب میں آپ کی بات سے یہ سمجھا ہوں کہ جو اسپین، اٹلی اور فرانس، بیلجیم کے لیے بھی آئے گی وہ بھی اسی طرح سلیکٹڈ لوگوں کو لے کے جائے گی. لیکن کیا آپ کے مد نظر یہ چیز ہے کہ رمضان ہے اور رمضان کے بعد عید آ رہی ہے، اور عید پر ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بیٹھے، اپنے والدین کے ساتھ اس خوشی کو شیئر کرے، تو کیا اس سارے پروسیس کے بعد جو سفارتخانہ کر رہا ہے اس کے بعد بھی سلیکٹڈ ہی لوگ جائیں گے، یا اوپن ہوگا کہ سب لوگ ہی ٹکٹ لے کر جا سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں نے عرض کیا کہ اس میں صرف سلیکٹڈ لوگ ہی جائیں گے. جو اسپیشل فلائٹس آپریٹ ہو رہی ہیں ان میں صرف سلیکٹڈ لوگ. میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں. ہم لوگ جو یہاں دیار غیر میں ہوتے ہیں، ہمارا دل ہوتا ہے کہ ہماری عیدیں، ہماری امپورٹنٹ جو ہمارے فیسٹیولز ہیں، ہمارے اپنے والدین کے ساتھ گزریں، اپنے فیملی کے ساتھ گزریں. لیکن اب اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں، جو جس مشکل سے اسپیشلی پورا یورپ اور پاکستان دو چار، ہم نہیں چاہیں گے کہ ہمارے جو پاکستانی فیملیز ہیں وہ اس مشکل میں دو چار ہوں. اب آپ لوگوں نے دیکھا کہ ایک ایسے ہی بیچارہ لڑکا یہاں سورم شہزاد اسپین سے یہاں سے گیا، اس کی ڈیتھ ہو گئی. کیسے وہاں پہ ہمارے پاس یہاں پہ جو بہت زیادہ آپ نے دیکھا کہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ ریکور ہو گئے ہیں. پاکستان اللہ تعالیٰ پاکستان میں وہ میڈیکل فیسلٹیز نہیں ہے، اس لیے گورنمنٹ آف پاکستان بار بار یہ ریکویسٹ کر رہی ہے تمام اوورسیز پاکستانی سے کہ اگر بہت ضروری نہیں ہے، صرف عید تو اللہ تعالیٰ زندگی دے، عیدیں نیکسٹ ٹائم بھی آئیں گی، آپ لوگ دوبارہ چانس ملے گا. اگر بہت زیادہ ضروری نہیں ہے، صرف پیورٹی پہ جن کی ایمرجنسی ہے، جن کا یہاں پہ رکنا ناگزیر ہے، ان کو لے کے جایا جائے. اس لیے ڈیٹا پریپیئر کیا جا رہا ہے. جی ملک صاحب، میں آپ کی بات کو لے کر جاؤں گا جواد صاحب کے پاس. جواد صاحب، جس طرح ملک صاحب گفتگو کر رہے ہیں اس سے میں نے جو محسوس کیا ہے کہ پاکستان کے پاس، حکومت پاکستان کے پاس وہ انتظامات نہیں ہیں کہ وہ اگر یہاں سے ایک جہاز کو فل کر کے لے کے جاتے ہیں تو جتنے لوگ جائیں گے 250-300 کے قریب، ان کو ان کے ٹیسٹ کے اپروچ نہیں ہے پاکستان کے پاس، ان کو قرنطینہ کرنے کے لیے ان کے پاس اپروچ نہیں ہے، ان کے علاج کے لیے نہیں ہے. آپ اس پر کیا کہیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب، بالکل میں عدنان بھائی سے اس چیز پہ ایگری کرتا ہوں، اور یہ مثال ہم بھگت بھی چکے ہیں کہ خرم شہزاد کی شکل میں، کہ خرم شہزاد جو ہمارے یہاں سے اسپین سے بعد واپس گجرات گئے تھے، پاکستان گئے تھے، تو انہیں ایئرپورٹ پر بھی پراپر میرے خیال میں چیک نہیں تھا کیا گیا. جب وہ دوبارہ اپنے گھر چلے گئے ہیں تو گھر سے 1 ہفتے بعد انہیں عزیز بٹی ہاسپٹل سے کال آئی ہے، ادھر جا کے ان کے ٹیسٹ پازیٹیو آئے ہیں، پھر ان کو آئسولیٹ کیا گیا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ اگر 200-250 بندہ اگر یہاں سے چلا جائے، اگر حکومت پاکستان کے پاس اس طرح کے انتظامات موجود نہیں ہیں، تو سچی بات ہے یہ تو خودکشی کے مترادف ہوگا. لیکن اس ٹائم جو مین پوائنٹ ہے، جو مین ایشو ہے، وہ یہ ہے کہ چلے بندے جو ہم یہاں موجود ہیں، جو پاکستان جانا چاہتے ہیں، وہ تو شاید صبر کر لیں، لیکن جو ہماری ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی ہیں ادھر سرد خانوں میں، وہ جو ہمارے سماجی رہنما ہے نوید وڑائچ صاحب، انہوں نے مجھے میسج کیا تھا کہ 7 سے زیادہ ڈیڈ باڈیز کی انہوں نے نا کاغذی کارروائی مکمل کر لی ہوئی ہے. تو اگر کوئی اسپیشل فلائٹ کا بندوبست ہوتا ہے تو کم از کم جو ہماری ڈیڈ باڈیز ادھر پڑی ہوئی ہیں وہ تو جا سکے نا، اور ان کو اپنی وطن کی مٹی تو نصیب ہو سکے. جی، وطن کی مٹی نصیب ہو سکے. جو چیمہ صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ میتیں جو ادھر پڑی ہیں، سرد خانوں کے اندر پڑی ہیں، ان تابوت کے اندر پڑی ہیں جس میں سبھی کو جانا ہے،
ان کے جو لواحقین ہیں، جو ان کے ورثہ ہیں، ان پر کیا بیتتی ہے اگر 1 منٹ کے لیے ہم ان ورثہ کی جگہ پر، ان لواحقین کی جگہ پر رکھ کر دیکھیں. اگر کوئی ہمارا اپنا پیارا، ہمارا اپنا بیٹا، بھائی، باپ، بہن، ماں، بیوی، کوئی ایک شخص بھی ہوتا تو ہم ان لمحات سے کس طرح گزرتے. ملک صاحب، میں آپ کے ذریعے یہ درخواست کروں گا کہ آپ اس معاملے کو صاحب اقتدار جو لوگ ہیں، جو پی آئی اے کے بڑے ہیں، ان تک پہنچائیں کہ خدا را. مجھے ابھی نوید وڈائی صاحب نے میسج کیا ہے کہ وہ ایک جہاز کو آپریٹ کروا دیں یہاں سے، ہم اپنی میتوں کے پیسے بھی دیں گے. جو پی آئی اے فری لے کے جاتی ہے، یہ ایک احسان کرتی ہے اوورسیز کمیونٹی پر، تو ہم ان کی میتوں کے کرایہ دینے کے لیے بھی تیار ہیں. جو ان کا اخراجات بنتے ہیں، جو ہم کارگو کے ذریعے دے رہے ہیں، دوسری ایئر لائنز کے ذریعے دیں گے، وہ ہم پی آئی اے کو دیں گے. جی ملک صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب اخراجات کا تو کوئی ایشو نہیں ہے، جیسے کہ سب سے آلریڈی پی آئی اے آپریٹ کر رہی ہے باقی تمام ملکوں میں. پہلے بھی پی آئی اے سے ہی تمام ڈیڈ باڈیز فری آف کاسٹ جا رہی ہیں، تو اخراجات کا تو بالکل اس میں کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. پی آئی اے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ہم تمام پاکستانیوں کی ایئر لائن ہے اور پیورٹی ہے. پی آئی پہ ہمارا حق ہے جو ہم اوورسیز ہیں اور پرووائڈ کر رہی ہے پی آئی اے سروسز. اس میں آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے آج تک کبھی کوئی فلائٹ جتنی ڈیڈ باڈیز جتنی بھی پرووائڈ کی گئیں بارسلونا اسپین سے، وہ اسی فلائٹ پہ جیسے ہی ہمارے پہنچتی ہیں ہم ان کو نیکسٹ اویلیبل فلائٹ پہ ان کی ڈیسٹینیشن پہ روانہ کر دیتے ہیں. یہاں سے کبھی کوئی ڈیلے نہیں ہوا آج تک. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آگے بھی ایسے ہی ہوگا. اور آپ کی جو گزارش ہے یہ آلریڈی کیوں میں نے آپ کو بتایا پروگرام کے شروع میں یہ کہ ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلد اسپین کے لیے فلائٹ اناؤنس کی جائے گی، اسپیشل فلائٹ. ہم اس میں سفارت خانہ، قونصل خانہ، پی آئی اے کنٹری مینیجر عبدالرحمان صاحب، میری ذات جو، اور اسپین سے جے ایس سے سعید بٹ صاحب، ہم تمام لوگ اس کوشش میں مصروف ہیں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلد از جلد ایک اسپیشل فلائٹ اسپین سے آپریٹ کی جائے. اور جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ ان کے ظاہری بات ہے، میں جو فیملیز ہیں جو اس وقت اس مشکل ٹائم سے گزر رہی ہیں، ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، لیکن کچھ دنیا کے حالات ہی اس قسم کے بن چکے ہیں کہ جو معاملات کووڈ-19 کی وجہ سے پوری دنیا افیکٹ ہے، تو اس میں پی آئی اے بھی شامل ہے. تو آپ نے دیکھا کتنی ایئر لائنس کھڑی ہو چکی ہیں، لیکن ابھی تک جو انٹرنیشنل ایئر لائن پی آئی اے آپ کی اپنی ایئر لائن ہے، وہ اس کو آپریٹ کر رہی ہے اور تمام ملکوں سے جہاں پاسبل ہے سواریاں بھی لے کے جا رہی ہے اور ان کی ڈیڈ باڈیز بھی اب ان کے ملک پہنچا رہی ہے. جی ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی آئی اے آپریشنل ہے اور بہت سارے ملکوں سے وہ سواریاں لے کر جا رہی ہے اور بہت جلد اسپین سے بھی اس کو آپریٹ کر دیا جائے گا، فلائٹ آئے گی جو لے کر جائے گی. تو میں بتاتا چلوں جو ہمیں اس وقت لائیو ہمارے پروگرام کو پسند کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ملک سعد اللہ ترین ہیں، شاہد سعید صاحب ہیں، نعمان جاوید وڈائی صاحب ہیں، نصرت نذیر گوندل، نوید احمد بلغن، چودھری عامر گجر، اس کے علاوہ محمد ظہیر بٹ، خالد خان، ساجد تارڑ صاحب دیکھ رہے ہیں، ارشد جہانگیر صاحب دیکھ رہے ہیں، محمد ندیم، غلام سرور، اعظم چودھری، وقار، طاہر اعظم صاحب دیکھ رہے ہیں، کیسر فیاض، علی افضل، جانی، سرفراز مغل، کیسر اکرم سراف، ارسل عزیز، مظہر اقبال، علی افضل، چودھری آصف، فیصل عمران، سہیل اصغر، مسعود بٹ، یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاید میں سلیکٹڈ نہیں ہے. ایسا بھائی جان کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ میں زیادہ سے زیادہ ملک صاحب کو سننا چاہتا ہوں. پی آئی اے کے حوالے سے لوگ بہت سارے سوال اٹھا رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کی آپ کا ہم مسعود بٹ صاحب دوبارہ نام آپ کا ہم اناؤنس کریں گے کہ آپ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں. محمد حمزہ جاوید ہیں، مسعود بٹ صاحب ہیں، نصرت نذیر اور جاوید وڈائی صاحب، نعمان جاوید وڈائی صاحب، آصف منیر صاحب، دوبارہ بہت سارے دوستوں کے نام آ جاتے ہیں. حسیب ارسلان صاحب ہمیں بریڈ فورٹ سے دیکھ رہے ہیں، ساجد تارڑ صاحب ہیں، سہیل اصغر صاحب ہیں، انہوں نے کہا ماشاء اللہ یہ بہت اچھا. فاجر نواب چیمہ صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، نعمان عدیل چودھری، نعمان عدیل دوتھر صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں. حافظ امیر اعوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں حافظ امیر اعوان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بھی
ہمارے لیے آواز اٹھائی، ٹی وی چینلز پر آواز اٹھائی، اور جہاں جہاں ان کے تعلقات تھے وہاں تک انہوں نے اوورسیز کے حوالے سے کہا کہ اسپین کے اندر، اٹلی کے اندر، اور ابھی مجھے جو پرتگال کی کمیونٹی ہے وہاں سے بھی میسج آنا شروع ہوئے ہیں، تو پرتگال والوں نے بھی کہا ہے کہ ہم بھی پی آئی اے کو اسی طرح انتظار کر رہے ہیں جس طرح آپ لوگ کر رہے ہیں. ہمارے ہاں بھی میتیں پڑی ہیں پاکستانیوں کی جو پاکستان جانا چاہتی ہیں، جن کو منتقل کیا جائے تو ہماری آواز بھی اٹھائی جائے. تو حافظ صاحب آپ کا بہت شکریہ. پاکستانی کمیونٹی اسپین آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے. چوری آصف ہیں دیکھ رہے ہیں، عادی پرویز دیکھ رہے ہیں، سردار محمد اعظم خان ہیں، خالد رانجھا صاحب ہیں، صرف بٹ وحید اسلم لنگڑیال صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، شہزاد بٹی صاحب دیکھ رہے ہیں، فرحان رانا صاحب دیکھ رہے ہیں، کیسر دھوتھڑ صاحب ہیں، اور پشتون آرگنائزیشن بروسل سے یہ دوست ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور عبد الوحید سامین صاحب ہیں، نوید ولائد صاحب ہیں، ہاور شہرازی صاحب ہیں، اعجاز احمد مغل صاحب ہیں، پاک ٹی وی گریس والے دیکھ رہے ہیں، حارث ملک صاحب ہیں، ندیم محمد صاحب ہیں، چودھری نجیب اللہ گمن صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور ارشد جہانگیر ہیں، چودھری آصف یعقوب ہیں، طاہر حفیظ ہیں، طاہر حافظ صاحب دیکھ رہے ہیں، بینی دورم سے ہمیں شہراز بشیر چودھری صاحب دیکھ رہے ہیں، طاہر حافظ صاحب ہیں، محسن رضا گوندل ہیں، الیاس محمد صاحب ہیں، لیاقت علی صاحب ہیں، خالق راجہ صاحب ہیں، کیسر اکرم صاحب، سید کاشف حسین صاحب ہیں، عبد الرحمان رانجھا صاحب ہیں، اور بہت سارے دوست. اب ہم ان کو بھی انشاءاللہ اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. تو میں جواد چیمہ صاحب کی طرف جاؤں گا کہ پاکستانی کمیونٹی کے اندر جو اضطراب ہے اس وقت، جو پریشانی ہے، خاص کر دو چیزیں اہم ہیں. ایک تو میتوں کے حوالے سے ہم نے ابھی بات کی ہے، دوسرے وہ جو خاندان تقسیم ہے، اور بہت سارے ہمارے دوست، ہماری بہنیں ایسی ہیں جو پاکستان یہاں سے چھٹیوں پر گئے، واپس نہیں آئے، اور ان کے یہاں ولادت کا مسئلہ ہے، اور بہت سارے معاملات ہیں. تو اس اضطراب کو، اس پریشانی کو جواد آپ کس طرح بیان کریں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب، بے شک جی، جو پاکستان میں اس ٹائم ہمارے بہن بھائی پھنسے ہوئے ہیں ان کی پریشانی واقعی حقیقی ہے، اور حکومت پاکستان کو اور پی آئی اتھارٹیز کو جلد از جلد جو ہے نا بارسلونا اسپین کے لیے فلائٹ آپریشن سٹارٹ کرنا چاہیے. مجھے پرسنلی طور پر کافی ساری فیملیز نے رابطہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ ہماری آواز جو ہے نا وہ اٹھائی جائے تاکہ پاکستان پی آئی اے جو ہے نا بارسلونا کے لیے اپنا فلائٹ آپریشن سٹارٹ کرے. تو پریشانی تو بہت ہے کہ اگر کسی کا والد پاکستان میں ہے تو بیٹے اور بیوی ادھر بارسلونا میں ہے، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے معاشی پرابلم بھی ان کو فیس کرنی پڑ رہی ہیں. تو پریشانی تو واقع ہی یہ بہت زیادہ ہے. لیکن اگر میں ملک عدنان صاحب سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ فرض کریں کہ فلائٹ آپریشن سٹارٹ ہوتا ہے، اللہ کرے کہ جلد از جلد فلائٹ آپریشن بارسلونا کے لیے سٹارٹ ہو، تو جو انگلینڈ میں اور دوسرے ممالک میں جو دیکھنے میں چیز آئی ہے کہ جو ون وے ٹکٹ ہے نا اس کی پرائس بہت زیادہ ہائی ہے. تو کیا جو پاکستان سے لوگ بارسلونا آئیں گے ان کو بھی ڈبل قیمت پے کرنا پڑے گی، یا اس کا کیا سسٹم ہوگا، یا کیا ایسا میکانزم ہوگا؟ جی جواد صاحب، اصل میں یہ تو ڈپارٹمنٹ ہینڈل کرتا ہے. وہ جب فلائٹ آپریشن بنتا ہے تو اس کی تمام کاسٹ آرگنائز کی جاتی ہے، کیونکہ اب یہ فیری فلائٹس ہیں. آپ کو پتا ہے صرف ون وے لوگ آئیں گے، کیونکہ واپسی کا ایشو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ پاکستان گورنمنٹ کے پاس اتنی فیسلٹیز نہیں ہے کہ وہ 200-250 کا جو جہاز آئے اس کو ایٹ دا مومنٹ اس کو ہینڈل کر سکے. تو اسی لیے وہ ٹکٹ مہنگی ہے، کیونکہ وہ ون وے ٹکٹ ہے. ایکچولی ظاہری بات ہے ایک طرف سے خالی جا رہا ہے، تو وہ تمام کاسٹ آپ کو پتا ہے کہ پی آئی اے آگے ہی معاشی بحران سے دو چار ہے. تو یہ تمام گورنمنٹ کا پاکستان کی انسٹرکشنز پہ ہوتا ہے. گورنمنٹ آف پاکستان جو اس پہ ٹکٹ کا ریٹ گورنمنٹ آف پاکستان طے کر رہی ہے، پی آئی اے پرسنلی طور پہ طے نہیں کر رہی. تمام خرچے جو ہیں فیولنگ کے دونوں سائڈس کے، تمام ہینڈلنگ چارجز، ایوری تھنگ ایڈ کر کے وہ ٹکٹ کی کاسٹ بنائی جا رہی ہے. وہ جو ٹکٹ کی کاسٹ ہے وہ آلموسٹ بامشکل پی آئی کا خرچہ پورا کر رہی ہوگی، جہاں تک ذاتی خیال ہے. پھر بھی اس پہ آلریڈی ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ جیسے انگلینڈ یا امریکہ یا ناروے میں اور لوگ سیٹل ہیں، لیکن اسپین، اٹلی، پرتگال یہ غریب ممالک ہیں. یہاں پہ جو کمیونٹیز ہے وہ اس لیول کی ان کی سیلریز نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی
آپ کی یہ درخواست ظاہری بات ہے لوگ سن رہے ہیں PIA کے بھی ان تک پہنچ چکی ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہم سے بن سکا ہم بھی یہاں سے ریکویسٹ بھیج دیں گے. جی ملک صاحب، دوسرا یہ ہے کہ کیا جس طرح پاکستانی کمیونٹی عام پرسنل ایک بندہ اپنی ذاتی حیثیت میں بھی اس آواز کا حصہ ہے کہ PIA کو آنا چاہیے، جو لوگ ادھر پھنسے ہوئے ہیں ان کو جانا چاہیے، اور جو میتیں ہیں، کیا آپ کے جو ٹریول ایجنٹ ہیں وہ بھی بےتاب ہیں کہ PIA آئے؟ بالکل ڈاکٹر صاحب، PIA ایجنٹس جو IATA ایجنٹس ہیں جو تمام اسپین میں ہمارے ورکرز ہیں جو جن کی وجہ سے PIA چل رہی ہے، آف کورس ہر بندے کی خواہش ہے کہ PIA جلد آئے اور ان کے پیاروں کو ان تک پہنچائے، اور جو لوگ یہاں سے جانا چاہ رہے ہیں جائے، کیونکہ آف کورس ایجنٹس نے ٹکٹس ایشو کی ہوئی ہیں، ان کے وہ ٹکٹس ریفنڈ میں ڈلتی ہیں اور نقصان ہوتا ہے. یہ تمام میٹرز ہیں، یہ تمام چیزیں افیکٹ کرتی ہیں جو ٹکٹ کاسٹ بڑھائی جاتی ہے یا کم کی جاتی ہے. جی ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں. آپ کی جانب سوال رکھوں گا کہ وہ لوگ جو پاکستان PIA کے ذریعے گئے اور ان کی ریٹرن ٹکٹ ہے وہ کب تک ایڈجسٹ ہوگی جب PIA کی کوئی نارمل آپریٹ ہونا شروع ہوگا، یا اگر کوئی ریٹرن ٹکٹ والا اس مجبوری میں آنا چاہے تو وہ ایڈجسٹ ہو سکے گا؟ پہلے میں بتا دوں، آپ اس سوال پہ ہمیں جواب دیں گے. پہلے میں بتاؤں کہ اعظم عامر صاحب دیکھ رہے ہیں، پرویز اختر گجر صاحب ہیں، گجر صاحب ہیں، فیصل صاحب ہیں، وجاہت حسین صاحب ہیں، ولایت حسین صاحب ہیں، ضیاء سید صاحب ہمیں پرتگال سے دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ پرتگال کی ایمبیسی جو ہے سفارتخانہ ہے وہ بھی اس طرح کے فرشتے بنا رہے ہیں جس طرح اسپین کے اندر ہیں. الیاس محمد صاحب ہیں، ساجد تارڑ صاحب ہیں، محمد چوری احمد مختار صاحب ہیں، مہر عمران لیاقت صاحب ہیں، خواجہ ولید صاحب ہیں، خالد عمران صاحب ہیں، گجر صاحب، ابرار حسین ملک صاحب نے جوائن کیا ہے. شہزاد بٹی صاحب نے سوال کیا ہے، یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا، اس کا بھی جواب دیجیے گا کہ PIA کے شیڈول میں 10 مئی سے پہلے کوئی فلائٹ نہیں ہے، کیا بارسلونا کے لیے 10 مئی کے بعد ممکن ہو سکے گی؟ یہ سوال بھی آپ پر ہے، آپ انشاءاللہ اس کا بھی جواب دیں گے. ذیشان گجر صاحب ہیں، قدیر خان صاحب ہیں، انشاءاللہ قدیر خان صاحب آپ کو بھی ہم بہت جلد اپنے پروگرام میں لیں گے. اور جو آپ پیچھے رہ کر اس لاک ڈاؤن کے دور میں جب ہر طرف پریشانی ہے، ہر بندہ ایک ہیجان کی کیفیت میں ہے، بے چینی ہے اور مایوسی کی طرف ہے، تو اس دوران آپ نے جو کام کیا ہے وہ ہم اپنے ناظرین کو دکھائیں گے. گجر صاحب، شبیر حسین صاحب، فیصل صاحب ہیں، رضا مہر صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، عبدالرحمان رنجا صاحب انہوں نے بھی یہی ہے کہ 10 مئی کے بعد کوئی چانس ہے. سردار محمد اعظم خان ہیں، جہاں زیب عباسی ہیں، سید ذکی ہیں، رانا ماہر ہیں، سلیم پرویز بٹ صاحب ہیں، یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں برلن سے، جرمن سے. ماہر عمران لیاقت صاحب، چوری شہباز احمد کھٹانہ صاحب، محمد اعجاز صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں. میرے بیٹے کی ڈیڈ باڈی کرنٹلی 23 دن سے پیرس سے. یہ محمد اعجاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کی ڈیڈ باڈی ہے، 23 دن ہو گئے ہیں. چودھری اشتیاق حسین صاحب دیکھ رہے ہیں، ہارون تارڑ صاحب ہیں، ولایت حسین چوری، ایم حسین، بلال احمد، ارشد مانگٹ، کاشف شہزاد، علی برزا، کامران برکت، غلام سرور، راشد مہر، شہباز کھٹانہ صاحب ہیں، چودھری نعمان، نئی محمد گورسی صاحب ہیں، ثاقب سعید صاحب ہیں، اطمینان صاحب کو سلام کہہ رہے ہیں. اور کچھ لوگ یہاں سے اور وہاں سے، یہ سوال تقریباً ہو گیا فلائٹ کا. اور موہا اختر ہیں، قدیر احمد خان صاحب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ جی. ایم اے مسعود صاحب ہیں، آفتاب اشرف صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، منیر احمد گجر ہیں، چوری دانش سلیم ہیں، آفتاب اشرف، چوری شبیر. ایک لمبی فہرست ہے آج کے پروگرام کو دیکھنے والوں کی. ساجد علی ثاقب ہے، چوری ساجد گجر صاحب ہیں، افتخار چوہری صاحب دیکھ رہے ہیں، سعید گوندر صاحب ہیں، سید طاہر حسین شاہ صاحب دیکھ رہے ہیں. اور جہاں زیب عباسی صاحب نے 2 طرفہ فلائٹ کی درخواست کی ہے، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ 200 لوگوں کو کا انتظام کرے کوارنٹائن کا، تاکہ ادھر سے بھی جا سکے لوگ، وہاں رہ سکیں. شانی گجر ہیں اور ارشد ماگر صاحب، افضل سائی صاحب ہیں.
افضل سائی صاحب ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں. تو جی ملک صاحب جو ہم نے سوال رکھا کہ 10 مئی کے بعد ممکن ہے, اور دوسرا سوال جو میں نے آپ کے سامنے پہلے اٹھایا تھا کہ جن کی ریٹرن ٹکٹ ہے وہ اگر آپ کی ایمرجنسی فلائٹ میں ایڈجسٹ ہونا چاہے تو ہو سکتا ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب, اس پہ گورنمنٹ پاکستان نے جو پالیسی دی ہے اس پہ جو فلائٹس آئیں گی ان کے لیے ٹکٹ ون وے خریدنا پڑے گا. اگر وہ ٹکٹ ان کی ایڈجسٹ نہیں ہو سکے گی, وہ ٹکٹ اپنے ایجنٹ سے ریفنڈ کروا لیں, وہاں سے نئی ٹکٹ خرید لیں, کیونکہ وہ ٹکٹ تھوڑی سی ایکسپینسو ہوگی ایز پر ابھی تک جو نیوز ہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی چینجنگ ہوتی ہے تو وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو انفارم کر دی جائے گی. تو وہ ٹکٹ جو یہاں سے لی ہوئی ہے وہ چینجیبل نہیں ہے, وہ آپ کو ریفنڈ کروانی پڑے گی. اس کے لیے گورنمنٹ پاکستان نے کہا کہ نئی ٹکٹ پرچیز کی جائے گی پی آئی آفس, کیونکہ وہ ایک تو وہاں سے وہ جو امپورٹنٹ لوگ ہیں, جو لسٹڈ لوگ ہیں, اسپین کے لیے شاید 200-250 لوگ, مجھے ایگزیکٹ فگر نہیں معلوم کہ کتنے وہاں پہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں. وہ اس میں جیسے ہی وہ فلائٹ اناؤنس ہوگی تو اس کے بعد اس کے حساب سے وہ ٹکٹ کی پرائس رکھی جائے گی. اور 10 مئی کا جو آپ نے دوسرا سوال کیا کہ ابھی گورنمنٹ آف پاکستان نے 25 مئی تک, جو آج کی میں دیکھ رہا تھا کہ کئی جگہ پہ یہ 10 مئی کا نیوز پہ چینل چل رہا ہے, لیکن یہ 25 مئی تک فلائٹ آپریشن بند ہے. 25 مئی تک جو نارمل فلائٹ آپریشن ہے وہ پی آئی اے نے سسپینڈ کیا ہوا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی اسپیشل فلائٹ چلی, وہ جب بھی چلی تو وہ 10 مئی تک یا 10 سے پہلے, یا ہوپفلی 10 مئی سے پہلے اسپین کے لیے ایک فلائٹ کی کوشش کی جا رہی ہے. گورنمنٹ آف پاکستان لیول پہ قونصل خانہ, سفارت خانہ اس میں شامل ہے, تو اگر وہ چلی تو وہ 10 مئی سے پہلے چلے گی انشاءاللہ. اور باقی جو فی الحال آپریشن ہے وہ 25 مئی تک سسپینڈ ہے. جی آج کا پروگرام ہمارے ناظرین نے دیکھا, کیسا لگا اس پر ہم آپ کی رائے کے بھی منتظر رہیں گے. ملک صاحب کا کہنا تھا 10 مئی سے پہلے کی کوششیں جاری ہیں. سفارت خانہ, قونصل خانہ, پی آئی اے کی یہاں کی انتظامیہ, سب لوگ بڑی کوشش کر رہے ہیں, اور حکومت پاکستان سے بار بار درخواست کی جا رہی ہے کہ 10 مئی سے قبل ایک ایمرجنسی فلائٹ جو ہے نا اسپین کے لیے کی جائے. باقی انہوں نے کہا ہے کہ 25 مئی تک آپریشن ہونا بہت مشکل ہے. 25 مئی کے بعد نارمل آپریشن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ شروع ہو. تو ان تمام معلومات کے ساتھ اگر ہمیں دوبارہ پھر ضرورت پڑی, ہاں ایک بات اور جو انہوں نے کہی ہے, میں دوبارہ اپنے تمام ناظرین کو کہتا چلوں کہ جن لوگوں کی ریٹرن ٹکٹ ہے وہ ریفنڈیبل ہے, وہ اب کسی بھی فلائٹ میں وہ نہیں آ سکیں گے, وہ ریفنڈ ہوگی, آپ کو نئی ٹکٹیں لینی پڑیں گی پی آئی اے کے حوالے سے. اور امید کرتا ہوں کہ یہ ہمارا رمضان کے اندر یہ پہلا پروگرام تھا. میں اپنے تمام دیکھنے والے ویورز کو, چاہنے والوں کو رمضان المبارک کی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور امید کرتا ہوں کہ تمام دوستوں کا یہاں کی حکومت کے جانب سے جو پابندیاں ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے, ان کی پابندی کرتے ہوئے آپ رمضان کی عبادات سے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کوشاں ہوں گے. ڈاکٹر صاحب جو ریفنڈ ٹکٹ, ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا جو ریفنڈ کی سیکنڈ ٹکٹ ہے, اگر 25 مئی کے بعد آئیں گے تو وہ آٹومیٹک چینج ہو جائے گی. اگر 25 مئی سے پہلے اسپیشل فلائٹ پہ آنا چاہیں گے تو پھر وہ ان کو نئی ٹکٹ پرچیز کرنی پڑے گی. جی میرا اصل میں سوال ہی یہ تھا کہ جو ریٹرنیبل ہے ٹکٹ, جنہوں نے ریٹرن, وہ ٹھیک ہے, وہ اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ 25 مئی کے بعد نارمل آپریشن پہ آئیں گے تو وہ آٹومیٹک یہ چینج کر رہی ہے. صحیح. جی جو ریٹرن ٹکٹ والے ہیں, اگر وہ جب نارمل چلے گی فلائٹ, آپریشن ہوگا, اس وقت وہ خود بخود وہ چینج ہو جائے گی. لیکن اگر وہ ایمرجنسی آنا چاہتے ہیں تو ان کو نئی ٹکٹ یک طرفہ لینی پڑے گی. تو میں اپنے تمام چاہنے والوں کو, ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. آپ کی مصروفیات اور گناگوں مصروفیات میں سے ہم نے درخواست کی, کیونکہ اسپین کے اندر پاکستانی آپ کو سننا چاہتے تھے. آپ کی بات کیونکہ وزن رکھتی ہے کہ آپ ایک پی آئی اے کے آفیشل یہاں پر ہیں, کام کر رہے ہیں اسٹیشن مینیجر کے طور پر, جو عام معلومات دے سکتے ہیں وہ عام بندے کے پاس نہیں ہے. تو آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. پی آئی اے انتظامیہ کا بہت شکریہ, سعید بٹ صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہر لمحہ ہمیں رہنمائی بھی دی اور ہمارا تعاون بھی پیش کیا. جب بھی ہم نے کسی معلومات کے حوالے سے انہیں میسج کیا تو انہوں نے فوراً رپلائی کیا ہمیں. تو ان کا بھی ڈاکٹر صاحب اس پروگرام کے آخر میں اپنی طرف سے ایک تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے کہ چونکہ سنگل وے فلائٹ آئے گی, لوگ ون وے ٹکٹ لے کے آئیں گے, ایکسپینڈیچر زیادہ ہوں گے, تو کیا ایسا ممکن نہیں ہوگا کہ جو ہمارے سفارت خانوں میں موجود ہمارے ویلفیئر فنڈز ہیں اس سے کچھ حصہ جو ہے نا پی آئی اے کو ادا کیا جائے, تاکہ جو ہمارے پاکستان سے بہن بھائی آ رہے ہیں ان پہ مالی بوجھ کم سے کم پڑے, اور اس ویلفیئر فنڈ سے اس کی ادائیگی کر دی جائے.
آپ کی تجویز ضرور پہنچ گئی ہے، کیونکہ اس پروگرام کو دیکھنے والے الحمدللہ بہت بڑی کمیونٹی کی تعداد ہے جو دیکھتی ہے، اور ہمارے سرکاری افسران بھی اس پروگرام کو واچ کرتے ہیں۔ آپ کی بات جواد ان تک ضرور پہنچ گئی ہے، آگے ان کا کام ہے کہ وہ اس پر کس طرح عمل درآمد کرتے ہیں۔ جواد چیمہ صاحب جنگجو اسپین سے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں ہمارے پروگرام میں روزانہ۔ جب بھی ہمارا پروگرام ہوتا ہے تو ہم اپنے پروگرام کو اختتام کی جانب لے کر جاتے ہیں، اور تمام اپنے دیکھنے والوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں 1 گھنٹہ دیا، ہمارا پروگرام دیکھا، ہمیں سوالات کیے، ہماری حوصلہ افزائی کی۔ اجازت چاہوں گا، اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، شکریہ۔ ہاں سر۔